बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमने सीरीज़ वाइज ख़वातीन के हकूक़ की बाबत बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो बिल तरतीब किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमने आपके सामने प्रोग्राम पेश करना है वो भी ख़वातीन के हकूक़ की बाबत है। बेसिकली ख़वातीन के हकूक़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे माशरे में तालीम बढ़ती जा रही है, शऊर बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया का दौर है, तो इन मामलात में आके ख़वातीन के बहुत सारे हकूक़ जो थे जो कि उनको नहीं दिए जा रहे थे वो हकूक़ भी अब दिए जा रहे हैं या उनको देने के लिए जो है वो वक्तन फ़वक्तन क़वानीन जो हैं वो बनते रहते हैं। इसी तरह जो है 2011 में कुछ मामलात की बाबत जो कि ख़वातीन के साथ ये प्रैक्टिस नॉर्मली की जाती थी, जो कि माशरे के फ़रसुदा जो है वो रवाजात थे, कस्टम थे, जिनकी बाबत ख़वातीन को उनके हकूक़ से जो है वो महरूम किया जाता था या ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जाती थी। ये एक्ट जो था 2011 में बना, इस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस एक्ट 2011। इसमें 3-4 किस्म की चीज़ें जो थी वो शामिल की गई। एक तो जो ख़वातीन को वरासती जायदाद जो है वो उसको देने की बजाय जो है वो उससे सरेंडर करवा ली जाती है या उसके जाली डॉक्यूमेंट बना लिए जाते हैं या जो है वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे सरेंडर करवा ली जाती हैं या उसकी वरासती जायदाद उसे नहीं दी जाती। एक तो उसकी बाबत जो है, क्योंकि ये कुरान पाक में सूरह निसा में वाज़ेह हुक्म है कि जो है वो वरासत जो है वो जो मतवफ़ी है उसकी बेवा, उसकी बेटियों और बेटों में तकसीम की जाए। और सूरह निसा में ये वाज़ेह तौर पे फरमाया गया है कि बेटी का एक हिस्सा होता है और बेटे का डबल होता है, जबकि बेवा का 1/8 हिस्सा होता है। अगर एक बेटी है तो आधा बेटी का होता है, अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 बेटी का होता है। तो ये कुरान पाक के वाज़ेह इरशादात हैं, लेकिन इसके बावजूद वरासत में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। तो इसकी बाबत जो था 2011 में जो है वो इस जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस एक्ट 2011 बना, इसमें और भी दीगर कवानीन थे जिनकी बाबत, जैसे इसमें एक तो ख़वातीन को उनके वरासती राइट से महरूम किया जाता है। दूसरा, ख़वातीन जो हैं या नाबालग बच्चियां हैं या बालग बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर जबरन शादी करना जुर्म करार दे दिया। तीसरा जो है वो ख़वातीन की लोग वरासतें बचाने के लिए ख़वातीन को जबरन उनकी कुरान पाक से निकाह कर देते थे, उसकी बाबत कानून साजी हुई है। और तीसरा, इसमें जो वनी कर दिया जाता था, सवारा कर दिया जाता था या बदले सुलह में जो है वो बच्चियों को दे दिया जाता था, ये सारी कानून साजी इस प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस एक्ट में हुई है। लिहाजा हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में तकसीम करके बयान करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्राम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, कि ख़वातीन जो हैं जो उनको अगर कोई वरासती हक जो है उसका वो वरासती जायदाद है, वो जायदाद मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, यानी मनकूला और गैर मनकूला दोनों हो सकती हैं। अगर वो जायदाद जो है उसको इससे कोई भी डिप्राइव करने की कोशिश करता है, उसकी फैमिली में से, वारसान में से, उसके भाई हैं या कोई दीगर रिश्तेदार हैं या वालदा है, वो अगर उसको या वालद है उसको डिप्राइव करने की, माँ या बाप की जायदाद में से डिप्राइव करने की कोशिश करता है, तो इसको पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 498A के तहत इसको जुर्म करार दे दिया गया है। और इसकी सज़ा जो है वो हीनियस ऑफेंस या बड़ा ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है और इसकी सज़ा 5 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। तो लिहाजा ये काम जो भी कोई करता है, एक तो कुरान पाक की सूरह निसा के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है और वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो इसका जवाबदेह होगा, और दूसरा जो है वो अपना होगा और उसके ख़िलाफ़
پرچہ کروایا جا سکتا ہے اور اس کی سزا 10 سال تک ہے۔ لہذا اب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ خواتین جو ہے وہ اپنا حصہ یا اپنا شیئر جو ہے ان سے سرنڈر کروا لیا جاتا ہے یا وہ نہیں لیتی، یا ان کو کیا باور کروایا جاتا ہے کہ وہ اپنا شیئر نہیں مانگتی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو اپنے حقوق کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ باور کروا دیا جاتا ہے کہ آپ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا حصہ نہیں ہوتا، جائیداد یا وراثت بھائیوں کی ہوتی ہے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جب سے وہ پیدا ہوتی ہیں، پیدا ہونے سے شادی ہونے تک ان کے دماغ میں یہی ڈالا جاتا ہے یہ بھائیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہوتا۔ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، جس گھر میں جانا ہوتا ہے، جو اس گھر میں اس کا خامد ہے وہ اس کا ہے۔ ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے، خواتین کو یہ بتا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ نساء میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ لہذا یہ اویئرنیس جو ہے یہ ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ اس طرح جو ہے وہ خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا رہے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ سوشلی جو ہے وہ خواتین اگر اپنا حصہ مانگ بھی لیں تو ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے اپنا حصہ مانگا تو آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کہا جاتا ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بڑے ہوئے بھائی کا، باپ کا، ماں کا آپ کو منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، آپ میرے جنازے میں نہیں آؤ گی، آپ کے ساتھ حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور اس ایموشنل اٹیچمنٹ کے زمرے میں آ کے بہنیں بھائیوں سے حصہ نہیں مانگتی، اور بھائی بھی جو ہیں ان سے حصہ جو ہے بھائی ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، اور بلیک میل کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لینا لے لو، نہیں تو آپ دستبردار ہو جاؤ۔ تو وہ دینا تو ہوتا نہیں، ان کو دستبردار کروا کے معاشرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہنوں نے تو خود ہی ہمیں دے دیا ہے اپنی مرضی سے۔ حالانکہ آپ ان کو دیں، ان کے نام لگوائیں، جب ان کو دے دیا جائے گا پھر وہ واپس کریں تو ایک الگ بات ہے، کوئی بھی واپس نہیں کرتا۔ جب آپ نے دینا ہی نہیں، بغیر دینے کے ہی زبانی کلام میں ان کو کہنا ہے ہم تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہی تو اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، تو یہ بھی قرآنی احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے، اور یہ 498A جو ہے PPC جو ہے اس کی بھی واضح خلاف ورزی ہے۔ تو لہذا خواتین جو ہیں وہ اپنا حق جو ہے، بعض اوقات خواتین کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ کو جو سامان جہیز دیا گیا ہے یہی آپ کا حصہ ہے، لہذا خواتین کو صرف سامان جہیز دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے، یا والدین کی طرف سے ان کو عید شبرات جو ہے وہ دی جاتی ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ والدین یا بھائیوں کی طرف سے ایک طرح کا احسان ہوتا ہے، لہذا اس کے بدلے میں تو نے اپنا حصہ سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اپنی فیملیوں میں ان لاز میں فائنینشلی پوزیشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو ان کا حصہ ہوتا ہے یا ان کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس دستاویزات ہی نہیں ہوتی، تو لہذا وہ اسی ہیزیٹیشن میں رہتی ہیں، ان کے پاس پورے کاغذات نہیں ہوتے اور وہ سامنے فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ چیزوں کو فیس نہیں کرتی، تو اس لیے وہ اپنا کمپرومائز کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہیں۔ اور سب سے جو آخری اور اہم ریزن ہے کہ ہمارے ملک کا لا جو ہے یہ پروسیجرل لا ہے، لینتھی قانون ہے، یہاں ہر ایک کو پتہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہماری ڈیلے کرتی ہیں معاملات کو، سال ہر سال معاملات حل نہیں ہوتے، تو بیٹیاں اپنا حصہ لینے سے کتراتی ہیں کہ ایک تو حصہ ملنا نہیں یا اتنا لمبا ہو جانا ہے، دوسرا ہم بھائیوں سے بھی جاتی رہیں گی۔ تو لہذا اس میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اگرچہ اس میں جو ہے وہ قانون بنا دیا گیا ہے، اس کو جرم بنا دیا گیا ہے، اور ایک وومن پروٹیکشن کی پراپرٹی کی پروٹیکشن کی بابت بھی ایک قانون بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے وراثتی رائٹس کی بابت جو ہے یہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، سمری ٹرائل ہونا چاہیے، اور چیزیں مہینے 2 مہینے میں جو ہے بلکہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ یہ معاملے ریونیو سطح پہ ہی تقسیم کر دینے چاہیے، عدالتوں میں آنے نہیں چاہیے، کیونکہ خواتین اگر ان کو تنگ کیا جائے گا، ان کو ہراساں کیا جائے گا، تو وہ پھر عدالتوں کی طرف منہ کرنے سے کتراتی ہیں۔
بیسیکلی خواتین شروع میں تو وہ اپنا حصہ نہیں مانگتی، جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ بچے ان کے فائنینشلی پرابلم ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے، ان کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، یا ان کے خاوند یا بچوں کی جابز نہیں ہوتی، تو پھر بچے بھی کہتے ہیں اپنے والدین کو کہ اپنی ماؤں کو، یا اپنے والدین کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہ آپ اپنا حصہ لیں۔ بہرحال یہ حصہ جو ہے خواتین کو وراثتی حصہ دینا چاہیے، یہ قرآن پاک کے بھی واضح احکامات ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کے احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے خدا کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو اس لیے خدا کے غضب سے بچنا چاہیے اور خدائی احکامات اور قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، یہ بوجھ ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، اور دنیا میں بھی آپ کو جرم ہے، سزا ہے، اس کو بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور پھر آپ اگر قانون کے مطابق کوئی لینے پہ آ جائے تو آپ کو اسے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس نوبت سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں، اور خدا تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے قرآن پاک کے مطابق، خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور اصول کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا رحم کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے میری سب دوستوں سے، سب معاشرے سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کو ان کے حصے دیں، اور بیٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ بیٹیوں کے حقوق ہیں، اور یہ خدا اور قرآن پاک کے دیے ہوئے حقوق ہیں، تو لہذا اس پہ ہم عمل کریں، اپنی عاقبت اور آخرت سنواریں، اور اپنی دنیا میں جو ہے اپنی زندگی کو زیادہ آسان کریں، اور جب دنیا سے جائیں تو ضمیر پہ بوجھ نہ ہو۔ تو لہذا انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔